गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 26वां बाब और उसकी पहली 30 आयत हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, chapter number 26, and we will be reading the first 30 verses. खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में यूं लिखा है, और जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक़्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इतरदान में कीमती इतर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, ये किस लिए ज़ाया किया गया? ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। उस वक़्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 रुपए तोल कर दे दिए, और वो उस वक़्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो दोबारा शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, आए रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बेतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गा कर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। We have entered into a new section of the Gospel according to Saint Matthew. तालीम मुकम्मल हो चुकी। खुदावंद यीशु मसीह जो सिखाना चाह रहे थे अपने शागिर्दों को, और ख़ासकर अपनी दूसरी आमद के ताल्लुक से, वो सब पूरा हो चुका। हमने देखा था कि जो कहानी शुरू हुई थी पिछले चंद अबवाब से, वो चलती चलती हमें यहाँ तक हम आए 24वें और 25वें अबवाब में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ हकाइक बयान किए अपनी दूसरी आमद के,
بلکہ اپنے شاگردوں کو تیار رہنے کے لیے حکم دیا، اور اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بہت سی تمثیلیں بھی ان کے سامنے پڑھی، ان کو سنائی، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آخر وقت میں کیا ہوگا۔ سو مچ اباؤٹ ایسکٹالوجی، علم الآخرت کے بارے میں بہت سی تعلیم دینے کے بعد اب ہم 26ویں باب سے لے کر 28ویں باب تک خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں، اس کے پیشن میں، اس کی موت، اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور صعود کر جانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب سے جو سیکشن شروع ہونے والا ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکشن پیکڈ۔ آپ کو لگے گا کہ کیمرہ ایک جگہ ہے، وہاں سے پین کر کے دوسری جگہ چلا گیا، وہاں سے پین کر کے تیسری جگہ چلا گیا، اور یکے بعد دیگرے واقعات ہوتے چلے جائیں گے، نان سٹاپ ایکشن نہ۔ اور یہ سب کچھ مقدس متی کے بیان کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہی کے انجیلی بیان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم 26ویں باب میں داخل ہوں تو وہاں لکھا ہے، اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ A very matter of fact statement۔ جب وہ یہ سب باتیں ختم کر چکا، یہ سب کچھ جو تعلیم اس نے دی اپنی دوسری آمد کے بارے میں، اور وہ جو تمثیلیں خداوند یسوع مسیح نے سنائی، اور یوں وہ آخری سیکشن تعلیم کا مقدس متی کے انجیلی بیان کا ختم ہوا، تو اس کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح راستے میں جب وہ یروشلم کی طرف رخ کر چکے تھے، اپنا راستے میں ان کو سکھاتے چلے آ رہے، اور بارہا خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کا ذکر کیا۔ شاگردوں میں کنفیوژن بھی ہوئی، بہت سارے مکالمے بھی ہوئے ان کے آپس میں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، لیکن اب آ کر خداوند یسوع مسیح نے وقت بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہونے والی ہے اور ابن آدم مصلوب ہونے کے لیے پکڑوایا جائے گا۔ اب تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنی مصلوبیت، اپنی تصلیب سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی اس بارے میں خبردار کر دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ عید فصح کے گرد گھومے گا، اور وہ ایک بڑی امپورٹنٹ عید، ایک بہت بڑا سیکرمنٹ پرانے عہد کا اپنی اصلیت میں آ جائے گا، اپنا اصل پالے گا خداوند یسوع مسیح کی تصلیب میں۔ فصح، پاس اوور۔ اچھا ہوگا کہ آپ خروج کی کتاب سے یا پھر استثنا کی کتاب سے فصح کے بارے میں جو کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں، پڑھ لیں۔ شاید میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس سارے کا یہاں پر میں احاطہ کر سکوں، لیکن فصح علامت تھی ریڈیمشن کی، رہائی کی، اور یوں خداوند یسوع مسیح فصح پر قربان ہو کر ہمارے لیے دائمی ریڈیمشن، دائمی نجات کا باعث بن گئے۔ سو اب وہ خبردار کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہونے والی ہے، اور فصح کے دن میں قربان کر دیا جاؤں گا، جہاں پر لاکھوں برے ذبح کیے جائیں گے،
ان میں خدا کا یہ برہ بھی ذبح ہوگا۔ اب یہ ایک طرف ہے، خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کوہ زیتون پر بیٹھے ہیں، یہ بات چیت ہو رہی ہے، کیمرہ اب پین کر کے سردار کاہن قیافہ کے گھر کے دالان میں چلا گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا ناؤ اٹس ویری فاسٹ پیسڈ ایکشن۔ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے، اس کے گھر میں، اس کے کورٹ یارڈ میں وہ بیٹھے ہیں۔ کاؤنسل بلائی گئی ہے، علماء کو بلایا گیا ہے، اور کیوں بلایا گیا ہے؟ اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ اب بات ان کے ہاتھوں سے نکل چکی، لوگ خداوند یسوع مسیح کو مسیح کے طور پر ماننے لگ گئے تھے، چاہے ان کا علم ناقص تھا، لیکن انہوں نے مسیح کے بارے میں جو نشانیاں ان کو بتائی گئی تھیں ان کے بزرگوں نے اور خدا کے کلام سے، وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور بہت سارے لوگ اس بات پر اب متفق ہو گئے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور اسی لیے اس کا خیر مقدم کیا گیا یروشلم میں پام سنڈے کو۔ تو اب اس معاملے کا کیا حل ہے؟ لیکن دنیا کا ایک ہی طریقہ ہوتا، جو نہ سمجھ میں آئے اس کو مار دو، جو تمہاری طرف نہ ہو، جو تم سے علیحدہ بات کرتا ہو، جس کا اپنا کوئی اوپینین ہو، اس کو مار دو، فتنہ کہہ کر مار دو، فساد کی جڑ کہہ کر مار دو، جو کچھ بھی ہے مار دو، تاکہ وہ ساری موومنٹ یا وہ ساری تحریک جو اس نے شروع کی ہو وہ خود ہی ٹھنڈی پڑ جائے۔ سو انہوں نے مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کرے۔ ویسے تو آسان نہیں تھا خداوند یسوع مسیح کو پکڑنا، کیونکہ ہر وقت اس کے ساتھ لوگ ہوتے تھے، بھیڑ ہوتی تھی، شاگرد ہوتے تھے، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہودی عید فصح منانے کے لیے کم از کم جو بالغ مرد یہودی ہوتے تھے وہ تو یروشلم میں آتے ہی تھے۔ بہت سارے لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ فصح منانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس وقت ایک ہجوم ہوتا تھا، ایک بھیڑ ہوتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر واقعتاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسیح ہے اور ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تو کہیں بلوا نہ ہو جائے۔ سو نقص امن کا خطرہ تھا ان کو، اس لیے انہوں نے کہا کہ عید میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہم عید گزر جانے دو، اس کے بعد اس کو فریب سے پکڑ کر ہم قتل کر ڈالیں گے۔ اب تھوڑا سا کنٹراسٹ کیجئے دو آیات کو۔ یسوع نے دوسری آیت میں کہا تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ 5ویں آیت کہتی مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں۔ اب یسوع کا پلان، جو خدا کا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ فصح ہی کے دن قربان ہونا ہے خداوند یسوع مسیح کو۔ اتنے ہزار سال سے جو فصح منائی جاتی آ رہی تھی، وہ نشاندہی تھی، وہ ایک نشان تھا مسیح کی قربانی کی طرح۔ تو خدا کے پلان میں ازل سے یہ تھا، اس کے منصوبے میں ازل سے یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح فصح پر ہی قربان ہوں گے۔ انسان کا، اور میں کہوں گا اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ پکڑوایا، فریب سے پکڑنا، قتل کر ڈالنا، یہ تو ابلیس ہی کی پلاننگ تھی نا، کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر نہ چڑھنے دیا جائے۔ اب یہ نہیں جانتے، اگرچہ کہ واقف ہیں، اسکرپچر سے واقف ہیں، خدا کے کلام سے واقف ہیں، لیکن یہ اپنی منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید پر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہجوم ہے، لوگ ہیں، کہیں بلوا نہ ہو جائے، کہیں نقص امن نہ ہو جائے، اور پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔
سو پلان کیا کر رہے ہیں؟ پکڑنا تو ہے، قتل بھی کرنا ہے، لیکن عید کے بعد۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسکرپٹ ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ منصوبہ سازی ان کی نہیں ہے، یہ اسکرپٹ ازل سے لکھ دیا گیا تھا، اور اس کے لکھنے والا وہ قادر مطلق خدا ہے جس کی بات نہیں ٹل سکتی۔ اگر اس نے یہ اسکرپٹ کر دیا، اس پورے ڈرامے کا ڈائریکٹر کون ہے، رائٹر کون؟ اگر اس نے اسکرپٹ میں یہ لکھ دیا کہ فسح ہی کو یسوع قربان ہوں گے، تو پھر کتنی بھی منصوبہ سازی کر لی جائے، خداوند یسوع مسیح فسح ہی کو قربان ہوں گے۔ سو خدا کی پلاننگ کچھ اور ہے، ابلیس کی اور اس کے کارندوں کی، جو اس کی اولاد ہے، اس کی پلاننگ کچھ اور یہاں پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک ڈائیکاٹمی ہمیں نظر آئی، اور اوپر بھی لکھا تھا 2 دن کے بعد، ہے نا؟ تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد، اور جہاں 2 کا عدد آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 2 ڈفرنٹ ویوز، ڈائیکاٹمی، ڈائیورجنٹ ڈائریکشنز میں جاتے ہوئے 2 مختلف ویوز، اور یہ ہمارے بالکل عین سامنے آ گئے۔ اب خداوند یسوع مسیح کا ایک اور وتیرہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی عید منانے کے لیے یروشلم آتے تھے، چاہے وہ عید فصح ہو، عید پینتیکوست ہو، یا خیموں کی عید ہو، عید خیام ہو، خداوند یسوع مسیح دن تو ہیکل میں گزارتے تھے، یروشلم میں گزارتے تھے، لیکن چونکہ یروشلم کیپیسٹی سے زیادہ بھرا ہوتا تھا تو وہ شام میں بیت عنیہ چلے جایا کرتے تھے، جو قریب میں ہی ایک گاؤں تھا، اور بڑا اس کے نام میں بھی کئی معنی چھپے ہوئے ہیں۔ بیت عنیہ، گھر کس کا؟ ایفلکٹڈ لوگوں کا، بیماروں کا گھر، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو دائمی قسم کے مریض ہوتے تھے، جو دائمی امراض میں مبتلا ہوتے تھے، ان کے لیے وہاں پر ہاسپٹلز یا آرام گاہیں بنائی گئی تھی جہاں پر وہ آ کر رہ سکتے تھے۔ تو دا ہاؤس بیت عنیہ، دا ہاؤس آف دی ایفلکٹڈ۔ اور 6 آیت میں لکھا، جب یسوع بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شمعون کا ذکر ہے، کچھ اناجیلی بیانات میں پڑھتے ہیں کہ اس نے دعوت کی تھی خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی، کیونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ پہلے کوڑی تھا، لیکن اب چونکہ وہ گاؤں میں رہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوڑ سے شفا پا چکا تھا، اور کوڑ سے شفا ایک ہی شخصیت دے سکتی تھی، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ تو تشکر کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر اس نے دعوت کی تھی۔ خیر یہاں پر ہمیں وہ ذکر نہیں ملتا، لیکن شاید وہ رکتے بھی ہوں شمعون کوڑی کے گھر میں، اور وہاں ایک خاتون کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس کے بارے میں متی ہمیں زیادہ تفصیل نہیں بتاتے، دوسری اناجیلی بیانات میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اس عورت کا نام مریم تھا۔ تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ Alabaster, one of the very expensive perfumes. انڈیا میں، ہندوستان میں اگنے والا ایک پودا جس کی خوشبو، جس کے اندر سے تیل نکلتا تھا، اور اس تیل کی خوشبو اس قدر تیز ہوتی تھی کہ لوگ اس کو اپنی عبادات میں اور کفن دفن کے لیے استعمال کرتے تھے، چونکہ اسمیل یوزڈ ٹو بی سو اسٹرانگ اینڈ سو پلیزنگ۔ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے اپنے، اور یہ بہت مہنگا ہوتا تھا، it would cost you a fortune to have this kind of a fragrance، تو شاید اس نے اپنے کفن دفن کے لیے وہ لے کر رکھا ہو، اور اس پر بھاری رقم اس نے خرچ کی ہوگی،
لیکن وہ عقیدت جو اس کو خداوند یسوع مسیح سے تھی، وہ محبت جو اس کو خداوند یسوع مسیح سے تھی، اس نے اپنی سب سے بیش قیمت چیز لا کر وہ عطردان توڑا، اور وہ خوشبو، وہ عطر، وہ تیل خداوند یسوع مسیح کے سر پر ڈالا۔ اب اگر ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں تو سر پر تیل ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مسح کیا گیا، مسح کرنا۔ وہ نہیں جانتی، شاید وہ خاتون یہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس کے دل میں تو صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے عقیدت ہے۔ تو جو چیز اس نے سنبھال کر اپنے لیے رکھی تھی، اس نے لا کر خداوند یسوع مسیح کے سر پر ڈال دی، آؤٹ آف لو۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے کتنے فار ریچنگ ایفیکٹس ہونے جا رہے ہیں۔ مسح کر دیا خداوند یسوع مسیح کو اس بڑے کام کے لیے جو وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کے سر پر عطر ڈالا۔ اب اس کی خوشبو اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ سارا گھر مہک گیا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح کے چند شاگرد، دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم یہودا کا نام پڑھتے ہیں، چند شاگردوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، کیا ضرورت تھی یسوع کے سر میں تیل ڈالنے کی، کیا ضرورت تھی؟ مریم کو بھی نہیں پتا تھا، اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، چونکہ بہت مہنگا ہے، بڑے دام لگتے اس کے، بڑا مہنگا بک جاتا، اور وہ پیسہ غریبوں پر اگر لگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ ثواب ملتا۔ نیچرل سی بات ہے، ثواب ملتا، اس کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے، کیونکہ اچھا کام ہے نا غریبوں کو دینا۔ اور اگر وہ دیتی تو کیا بات تھی، اور یا پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دے دیتی کہ تم غریبوں میں بانٹ دو، اور یہودا تو شاید تھا بھی اسی طاق میں۔ تو وہ جو ایک مذہب کی بگڑی ہوئی شکل تھی، دیکھیں پچھلی دفعہ ہم نے اس بات کو ایڈریس کیا تھا، سیلویشن از ناٹ تھرو گڈ ورکس، ہے نا، نیک اعمال کی وجہ سے نجات نہیں ہے، نجات صرف اور صرف خدا کی بخشش ہے۔ تو ان کا فوکس کیا ہے کہ نیک کام کر لیے جاتے، اس سے اچھائی کر لی جاتی، اور اس سے یہ اپنی عاقبت سنوار سکتی تھی، یہ اپنے لیے آخرت کما سکتی تھی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ تیل یسوع کے سر پر ڈال دیا۔ چالیس دن کے خداوند یسوع مسیح کو جب مریم کی طہارت کی قربانی چڑھانے کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ہیکل میں لے جایا گیا، تو ایک بزرگ شمعون نے یسوع مسیح کو اپنے بازوؤں میں لے کر کہا، اے خداوند، اب اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یہ ہے مخلصی، یہ ہے نجات۔ تو نئے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق نجات کوئی پروسیس نہیں ہے، نجات ایک شخصیت ہے۔ سیلویشن از ناٹ اے پروسیس، کوئی عمل نہیں ہے، سیلویشن از اے پرسن، and that is the person of our Lord Jesus Christ۔ اس نے سورس
کو پہچان لیا۔ شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ غریبوں کو دے دیتی تو بہت اچھا ہوتا، نیکیاں کما لیتی، لیکن اس نے اپنی نجات کی سورس کو پہچان لیا، اس نے خدا کی نجات کو پہچان لیا، یسوع مسیح کو پہچان لیا، and she anointed him۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع کہتے ہم اپنے شاگردوں، یار تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اس عورت کو ڈانٹتے کہ بھائی کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی مجھ پر۔ اور آف کورس جیسس ڈیڈنٹ لائک ٹو بی پیمپرڈ، لیکن یہاں پر جواب کیا ملنے والا ہے شاگردوں کو؟ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ You will have ample opportunities to do good deeds, but the source of salvation will not remain with you always۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں کہیں سن رہا تھا، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو شاید ہی ہم اس کو کبھی گلدستہ دیتے ہوں گے نا، یا اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہوں گے، لیکن جب مر جاتا ہے تو ہم قبر پر چادریں لے کر پہنچ جاتے ہیں، پھول لے کر پہنچ جاتے ہیں، گلدستے لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو گلدستہ دے دیا۔ اس نے میری موت کے لیے، ابھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ 2 دن رہ گئے ہیں عید فصح میں اور میں قربان کیا جاؤں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کو کس قسم کا دفن یا کفن ملے گا، کہ اس نے مجھے تیار کر دیا ہے، اس نے تو میرے دفن کے لیے مجھے تیار کر دیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی، اس انجیل کی، کون سی انجیل کی؟ میرے مرنے کی انجیل کی، میرے دفن ہونے کی انجیل کی، میرے مصلوب ہونے کی انجیل کی۔ دس از دا ہارٹ آف دا گاسپل۔ ہم مسیح مصلوب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دس از دا گاسپل۔ اس نے کہا جہاں پر میری موت کا ذکر آئے گا، یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ Now how can a death be a good news؟ لیکن یسوع مسیح کی موت یقیناً ہمارے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے، کہ جب جب میری موت کا ذکر ہوگا، اس عورت کا ذکر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ She will be blessed۔ جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو امر کر لیا، کیونکہ اس نے اپنی نجات کو پہچان لیا۔ She did it to me۔ یسوع نے کہا نیکیاں کرنے کے لیے بڑی عمر باقی ہے تمہارے پاس، کرتے رہنا، لیکن جس نے میرے ساتھ کر دیا، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا، جو اس نے میرے ساتھ کر دیا یہ انجیل کا حصہ بن جائے گا۔ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں نا جو اس پورے پروسیس میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جب جب ہم اس خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو شمعون کرینی کا نام بھی آ جاتا ہے، نکودیمس کا نام بھی آ جاتا ہے، ارمتیا کے یوسف کا نام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کے ساتھ، اپنی نجات کے ساتھ اچھائی کی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اب اس کا بکھرا اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ تو اس دنیا کی بات ہے۔ She has earned for herself the kingdom of God۔ Can it be earned؟ ایک not in the sense کہ اس نے
اپنے اعمال سے اپنے لیے خدا کی بادشاہی کو کمایا ہے، نہیں، اس نے میری خدمت کر کے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیوٹی پوری کر کے اس نے اپنے لیے خدا کی بادشاہی میں اور خدا کی نجات میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے انجیل کا حصہ بن گئی، وہ انجیل کا حصہ بن گیا یہ واقعہ، اور جب جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا ذکر ضرور آتا ہے، اس عطر کا ذکر ضرور آتا ہے۔ امر ہو گئی، اور وہی جو تھیم چلتی چلی آ رہی ہے، نجات اعمال سے نہیں ہے، خدا کے فضل سے ہے، خدا کی بھیجی ہوئی نجات کو پہچان لینے سے ہے۔ And today that we have to say Amen۔ اب یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، کیمرہ پین کر کے یہودا اسکریوتی پر چلا گیا۔ وہ کہاں پایا جا رہا ہے؟ وہ اسی دالان میں پایا جا رہا ہے جہاں پر یسوع کے خلاف منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ ایک طرف باپ کا پلان عمل میں آ رہا ہے، دوسری طرف ابلیس کا پلان عمل میں آ رہا ہے۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ ایز اف اٹ واز نیڈڈ، کیا ضرورت تھی؟ کیا یسوع کو پہچان نہیں سکتے تھے لوگ؟ کیا ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ دن میں یروشلم میں ہوتا ہے، رات کو بیتنیہ میں ہوتا ہے، کوہ زیتون پر بھی وہ رکتا ہے؟ He was a public figure، لیکن اس نے اس میں سے بھی اپنے لیے بینیفٹ نکالنے کی کوشش کی، اور ان سے کہا کہ مجھے کیا دو گے؟ What would I get out of it if I lead you to him؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، چاندی کے 30 روپے سکے اس کو دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ So now we go to the other side of the story, the planning that is taking place against Jesus۔ اور جوڈس، دیکھیں یہاں پر متی نہ وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے، نہ وہ یہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کے رسولوں میں سے، وہ کہتا ہے ان 12 میں سے، وہ 12 جن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا کہ وہ اس کے رسول کہلائیں، ان میں سے ایک ہے یہودا اسکریوتی، اور وہ جا کر دشمن سے مل گیا، اور کیا لیا اس نے؟ چاندی کے 30 سکے۔ یہ ایک غلام کو چھڑانے کا افزانہ تھا۔ اگر آپ کو کسی غلام کو رہا کروانا چاہتے تھے اس کے مالک سے، ایک اچھائی کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو اس کے بدلے میں چاندی کے 30 سکے دینے پڑتے تھے۔ For the redemption of a slave۔ تو یسوع مسیح کی قیمت کیا لگائی گئی؟ 30 سکے، چاندی کے 30 سکے۔ For the redemption of the whole world۔ This is a redemption story۔ یہ نجات کی کہانی ہے۔ ایک غلام کو چھڑانے کے لیے 30 سکے درکار ہوتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے سر کی قیمت 30 چاندی کے سکے لگائی گئی۔ میں نے اس سے کافی زیادہ آیات پڑھی تھیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پوری آیات کا مطالعہ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بات نہیں، آج نہیں کر سکتے تو اگلی دفعہ ضرور کر لیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔